अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जनाब। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आना था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, वो फैसला आ चुका है। वो फैसला क्या है, किस तरह से मुतासर करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसके ऊपर बात करते हैं। इसका बैकग्राउंड भी कुछ आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि एक वीडियो वायरल हुई है जनाब मियाँ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की। इनफैक्ट वायरल क्या हुई है, उन्होंने खुद उनकी तरफ से जारी की गई है और उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का एक रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जनाब एक नई किताब भी मार्केट में और लॉन्च की जा रही है और उसमें भी उसको यानी कहा जा रहा है कि ये रेहाम खान की जो किताब थी उसी का पार्ट 2 है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे इस व्लॉग में। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे ये सारी गुफ्तगू करूं जो मैंने अभी खबरों का जिक्र भी किया है, उससे पहले आज एक इंटरेस्टिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ। आज मुझे बीकन हाउस यूनिवर्सिटी लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ पर एक प्रोग्राम था मंसूर अली खान के साथ। उनका जो प्रोग्राम हम टीवी के लिए वो करते हैं, उसी में मेरी पार्टिसिपेशन थी। और बेसिकली मैंने इसलिए भी उसमें बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें और मैं जानना चाह रही थी कि मैं देखूं कि ये जो यूथ है आज की, ये यहाँ कहाँ खड़ी है और इसकी सोच क्या है। लम्स के लोगों ने, बच्चों ने बात की तो उस पर बड़ी बात हुई और कहा गया कि जी सिर्फ लम्स क्यों जाते हैं, तो और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहिए और स्टूडेंट्स के साथ भी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आज उन्होंने सवालात किए, उनसे मैंने जो एक एक्सट्रैक्ट की चीज़ें वो मैं आपके साथ अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त यूथ है, स्टूडेंट है और जो नौजवान नस्ल है, ये बुनियादी तौर पर एक तो ये कि ऑप्टिमिस्टिक है, मायूस नहीं मुझे लग रहा है। हालांकि इनमें मायूसी फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे उनके सवालात से ये अंदाज़ा हुआ, उनके जोश जज्बे से ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग मायूस नहीं हैं और ये कुछ करना चाहते हैं। ये पिछली जनरेशन से बहुत बेहतर लोग हैं, जिनको गुमराह कहा जाता है या जिनको कहा जाता है कि जनाब इनको तो कुछ पता ही नहीं है और जिनको एक अजीब व गरीब किस्म का बर्गर क्राउड समझा जाता है, या जिसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे ये तो कोई इल्म और शऊर ही नहीं रखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये जो हमारी पुरानी करप्ट किस्म की जनरेशन थी, सॉरी टू से, लेकिन ये थी, इससे बहुत बेहतर है हमारी यूथ, जो सवाल करना जानती है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करना जानती है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सोच रखती है और उसके साथ साथ अपने हक के लिए बात करना जानती है। तो मुझे बहुत उम्मीद हुई आज अपनी यूथ को देखकर, उनसे बातचीत करके। जनरली भी हम देखते रहते हैं लोगों के कमेंट्स वगैरह, जो इंटरेक्शन रहता है, सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा होता है। लेकिन ज़ाहिर है आप जब पर्सनली जाके एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका एक अलग ही आपका नुक्ता नज़र बनता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ अजमल जामी और मुबशिर लुकमान साहब भी थे पैनल में और हमने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। जो ज़्यादातर सवालात थे, आप यकीन मानिए, वो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के हवाले से थे। यानी इस वक्त जो यूथ है, बहुत सारे ऐसे शायद उसमें लोग होंगे, बच्चे होंगे जो कि पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे और इसके बावजूद भी कि वो पहली दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इंटरेस्टिंगली मैंने देखा कि उनको इस बात की कितनी फिक्र थी और वो कितने इस बात के लिए अवेयर थे कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना कितना इम्पॉर्टेंट है। और वो बार बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और वो बार बार इस चीज़ को पूछ रहे थे कि अगर ये इसी तरीके से इस माहौल में इलेक्शन हुए तो कौन सी मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या आगे होगा, क्या खुदा न खास्ता कोई हम नए क्योस में चले जाएंगे। तो ज़्यादा उनकी फिक्रमंदी जो थी वो इस हवाले से थी। तो आप देखिए कि आप यूथ को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आप जो मर्जी करते चले जाएं और किसी को पता नहीं लगेगा, तो वो वाला दौर है ही नहीं ये। यहाँ पर जिन्होंने देखे हुए ज़माने, उन्हें तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी पहली दफ़ा वोट कास्ट करना है उन्हें भी नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बदली हुई यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल है। ये मुझे एक खुशगवार उनके बारे में तासुर मिला। और फिर जो दूसरे अहम सवालात थे वो मीडिया से रिलेटेड बहुत थे। ज़ाहिर है कि हम मीडिया पर्सन्स थे तो ज़ाहिर है मीडिया से रिलेटेड सवाल तो होने थे और उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया इस बात के ऊपर कि जो जर्नलिस्ट है उसको अपनी जॉब को कैसे पूरा करना है। ये जो हाल में इंटरव्यू हो रहे हैं, मुग़वी लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, एजेंडा बेस्ड इंटरव्यूज़ हो रहे हैं,
ان کے اوپر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے, بڑا ریاکشن دے رہے تھے اور اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے وہ. اور پھر جب آخر میں یہ سوال بھی کیا منصور نے شو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے, اور اس میں زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس نے ہاتھ ریز کیے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ ایک سلیکشن ہو رہی ہے, کس طرح سے ایک پارٹی کو آپ نے ایک پورا ماحول بنا کر اور سہولت کاری کر کے اس کو وزیر اعظم اور ان کی گورنمنٹ بنانی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ ریاکشن میں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت انٹریکٹیو بڑا مزیدار سا سیشن تھا. ابھی یہ پروگرام دیکھیے گا اور اس پہ فیڈ بیک بھی دیجیے گا. لیکن مجھے بڑا انجوائے میں نے کیا اور مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی, اور مایوسی جو ایک پھیلائی جا رہی تھی اس میں مجھے امید کی روشنی کی کرن نظر آنے لگی یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے. تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ میں ضرور شیئر کروں. چلیے جی, اب آ جاتے ہیں خبروں کے اوپر. بات ہم الیکشن کی کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آج دینا تھا. جناب عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کو کیا بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا, اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کیا چیئرمین رہیں گے یا نہیں. پرانے انتخابات کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن پر بیسیکلی سارا یہ کیس جو تھا وہ بلڈ کیا گیا تھا. تو یہ کافی عرصے سے فیصلہ محفوظ تھا اور اتنے دنوں بعد آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اور یہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ اس لیے میں اسے کہہ رہی ہوں کہ اگرچہ بلے کا نشان فی الحال تو پاکستان تحریک انصاف ہی کے پاس ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ہم آپ کو دے رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جس چیز کے اوپر پرابلم تھا وہ تھا کہ پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہوئے. یہ بنیادی اعتراض تھا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج محفوظ فیصلے میں یہ کہا کہ آپ کے جو اس میں جتنے بھی ریکارڈ تھا, جو دستاویزات تھی, ان کو باریک بینی سے دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الیکشن یہ صحیح نہیں تھا. لہٰذا اب آپ کو 20 دن کا وقت دیا جاتا ہے. 20 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے, اور اگر تو وہ کروا لے گی تو ٹھیک, اور اگر نہیں کروائے گی تو پھر 20 دن کے بعد آپ سے نشان آپ کا واپس لے لیں گے, اور پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے آگے انتخابات میں جانے کے حوالے سے بھی. تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے ایک تلوار بھی ساتھ لٹکا دی ہے کہ جناب اگر نہیں کیا تو بس 20 دن میں کر لو, اور یہ وہ. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ 20 دن میں اتنی بڑی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کروانا یہ کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں. پارٹی اس وقت فنڈ کے حوالے سے بھی کافی مشکلات کا شکار ہے. پارٹی کی آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی کتنی مسائل ہیں آپ کو معلوم ہے. بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ پارٹی بن رہی ہے. پارٹی کا سربراہ جیل میں ہے, پارٹی کے لیڈرز بیچارے تتر بتر ہیں, کوئی روپوش ہے تو کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی سامنے اس طرح سے آ نہیں رہا ہے. کیسے انٹرا پارٹی الیکشن 20 دن میں ہو جائیں گے, کس طرح ان کو آرگنائز کیا جائے گا, کون آرگنائز کرے گا, کیسے مینج ہوں گے. تو یہ اتنا بڑا سوال ہے اور اس کا جواب تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر یہ اس قسم کا فیصلہ دیا ہے کہ جس کے اوپر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں, اور الٹیمیٹلی پھر یہ اس کے اوپر بات کریں کہ دیکھیں جی آپ نے الیکشن نہیں کرائے, اور اگر کرائے تو وہ صحیح نہیں تھے, تو اس وجہ سے جو ہے یہ آپ کو نشان جو ہے بلے کا واپس لیا جا رہا ہے. اب اس کے پیچھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر طرح کی کوششوں اور کریکٹر اسیسینیشن کے باوجود, اور جو اوور آل ایک انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پاپولیرٹی کم نہیں ہو سکی ہے, تو آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر وہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پھر بھی یہ جیت رہے ہیں, تو پھر آپ کوئی باؤنسر مار دیں, اس کو زخمی کر دیں, کسی کی کوئی آپ ٹانگ جو ہے وہ زخمی کر دیں, اور کسی کو آپ جو ہے وہ غلط آؤٹ قرار دے کر اس کو مائنس کر دیں, تو وہ اس طرح کر کے آپ پھر روندی مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ روندی مارنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, اسی میں یہ ایک اور اضافہ میں اس کو کہہ رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی پہلے تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوتی تو مجھے خود ہی بہت زیادہ شرم آ رہی ہوتی اس بات کے اوپر کہ میں کسی کو یہ حکم دے رہی ہوں کہ بھائی آپ کے الیکشن صاف شفاف اور ٹائم پر نہیں ہوئے. مطلب آپ خود کیا کر رہے ہیں, ذرا اپنا کردار تو دیکھیں. آپ کا واحد مقصد ہی وجود کا یہ ہے کہ آپ نے وقت پر الیکشن کرانے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کرانے, صرف ایک واحد کام ہے آپ کا پاکستان کے لیے. آپ ایک آئینی ادارہ ہیں, آپ کو بے تحاشا وسائل دیے جاتے ہیں, اور ہمیشہ آپ بیٹھ کر آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں. جو آپ کا واحد کام ہے کہ الیکشن کرانا, وہ تک آپ کروا نہیں سکے. نہ آپ سے بلدیاتی انتخابات ہوئے ٹائم پر, نہ آپ ضمنی انتخاب کروا سکے. آدھی پارلیمنٹ خالی رہی 1.5 سال, آپ سے یہ توفیق نہیں ہوئی, آپ نے ضمنی الیکشن نہیں کرائے. اس کے بعد آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں کروائے, دونوں اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, اور آج تقریباً 10 مہینے ہو چلے ہیں, 11 مہینے ہو چکے ہیں,
اور وہاں پہ نگران ناجائز حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ الیکشن نہیں کروا سکے. اس وقت آپ سپریم کورٹ میں جاتے، ہر وقت یہی کہتے ہیں ہم ابھی تیار نہیں، ہم ابھی تیار نہیں. جب عمر عطا بندیال صاحب نے بھی آپ کو بلایا تھا رجیم چینج کے بعد، اس وقت بھی آپ نے کہا جی ہم ابھی تیار نہیں. کسی وقت آپ تیار ہوتے نہیں ہیں، اپنا کام آپ ٹھیک سے کر نہیں سکتے، الیکشن آپ ٹائم پہ کروا نہیں سکتے. آج تک جتنے آپ نے الیکشن کروائے ہیں سارے الیکشنز آپ کے غیر منصفانہ اور دھاندلی زدہ ہوتے ہیں. کوئی کسی الیکشن کے اوپر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ جناب یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، صاف شفاف ہوئے ہیں. تو اپنا حال آپ کا یہ ہے. اور آپ چلیں جناب دوسری سیاسی جماعتوں میں جمہوری روایات کو پروان چڑھانے اور ان سے ڈیمانڈ کر رہے کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوئے آپ کے. بھائی آپ نے اپنے کون سے الیکشن کبھی پاکستان میں ٹھیک کروائے ہیں؟ ہر الیکشن میں آپ کے یہی کارنامے ہوتے ہیں کہ بعد میں ساری جماعتیں رو پیٹ رہی ہوتی ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہی نہیں ہوا. تو اپنا کام آپ ٹھیک سے کر نہیں سکتے، اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت والی صورتحال ہے اور دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں. اور پھر اس ساری صورت میں آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ٹھیک نہیں لگے، وہاں پر آپ کو جمہوریت نظر نہیں آ رہی، اور باقی یہی کیسز جو ہیں باقی جماعتوں کے بھی پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ تکیے کے نیچے ان کو رکھ کر سو جاتے ہیں. نہ ان کے اوپر آپ کوئی سماعتیں کرتے ہیں، نہ کوئی فیصلے دیتے ہیں. کیا یہ عمران خان تو چلیں یہ چیئرمین ہیں، کیا نواز شریف صاحب تاحیات قائد نہیں ہیں؟ وہاں کون سے الیکشن ہوتے ہیں بھائی؟ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این میں شریف فیملی کے علاوہ کوئی عہدوں پہ آ جائے؟ تو وہاں کون سی جمہوریت ہے؟ وہاں کون سے الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی میں زرداری اور بھٹو کے نام کے علاوہ کوئی اوپر آ سکتا ہے؟ وہاں کون سے جمہوریت ہو رہی ہے، پنپ رہی ہے، اور وہاں پر کون سے الیکشن ہو رہے ہیں؟ جے یو ایف میں کیا ہے؟ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک اصل میں آپ نے پارٹی کو صرف اس لیے ٹارگٹ کرنا ہے کیونکہ تکنیکی بنیادوں پر آپ نے اس کو کمزور کرنا ہے، الیکشن سے باہر کرنا ہے، اس کے اوپر ایک غیر یقینی کی صورتحال برقرار رکھنی ہے تاکہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اٹھا کے اس سے بلے کا نشان لے لیں یا اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دیں اور اس کا پھر جینا جو ہے وہ محال کر دیں، الیکشن میں حصہ لینا مشکل کر دیں. تو یہ ایک پلان جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے آپ کے اس قسم کے فیصلے سے. ورنہ آپ میں اگر تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت ہوتی تو آپ جیسا ادارہ کم از کم جو اپنا کام نہیں ٹھیک سے کر سکا، کم از کم وہ ایسا فیصلہ دینے سے تھوڑا سا اعتراض ضرور کرتا. لیکن بہرحال جی بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ میں جائیں گے. بھائی کورٹ کون سا آپ کی بات سن رہی ہے اس وقت؟ کورٹس بھی اس وقت بالکل وہی کر رہی ہیں جو مقتدرہ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں. تو وہاں سے بھی آپ کو کون سے اتنے ریلیف ملتے پھر رہے ہیں یا بڑے انصاف پہ کوئی مبنی فیصلے آ رہے ہیں؟ تو وہاں سے بھی یہی کچھ آپ کو ملے گا جو یہاں سے مل رہا ہے. تو بہرحال آپ کا ایک حق ہے قانونی، ضرور آپ جائیں اور کریں، لیکن صورتحال یہی ہے کہ ٹائٹ سے ٹائٹ سچویشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کی جا رہی ہے. اب میں آ جاتی ہوں جناب اس بات کی طرف کہ کیا جو ایک نئی کتاب مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے اس میں کیا ہے. ریحام خان صاحب کی کتاب بہت سارے لوگوں نے اس کا تذکرہ سن رکھا ہے کہ بہت ہی ایک غیر اخلاقی قسم کی کتاب لکھی گئی تھی. بیسکلی اس کا مقصد ہی ایک تھا کہ عمران خان صاحب کی کردار کشی کرنی ہے اور آپ ایک سابق شوہر کے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کر کے خود بھی شہرت حاصل کر کے اس کو بھی آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اخلاقی طور پر. وہ اگلا آپ کو منہ بھی نہیں لگاتا، آپ کو جواب تک نہیں دیتا، اس میں پھر بھی اتنی حیا ہے، لیکن آپ میں نہیں ہے. چلیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو اب اسی طرح سے بہت سارے کیریکٹرز اور بھی لانچ کیے جا رہے ہیں. عائشہ گل علائی پہلے بھی بات کر چکی ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کے الزامات لگائے. اس کے بعد اب ایک نئی خاتون جو ہیں وہ ہاجرہ صاحبہ، وہ اپنی کچھ دن پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی اسی قسم کی گفتگو کر رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے اخلاقیات کے حوالے سے اور ان کا ایک وومنائزر ہونے کے اوپر. اور اب وہی خاتون جو ہیں وہ ایک کتاب بھی لکھ رہی ہیں جس میں وہ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی سے متعلق کافی کچھ انکشافات کرنے والی ہیں. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے بنیادی طور پر یہ بھی ریحام خان صاحب کی کتاب کا پارٹ 2 ہی ہے اور اسی قسم کی گفتگو اس میں ہے. لیکن سوال پھر اگین وہی ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب بڑے کوئی نیک پاک باز رہے، اور یہ تو جو خاتون جس وقت کے حوالے دے رہی ہیں جب کبھی ان کا کوئی تعلق رہا بھی ہوگا تو وہ بہت پرانی بات ہے، کوئی 2010 12 13 میں بھی 2014 سے مطلب پہلے ہی کی بات ہے. تو بھائی اب بات یہ ہے کہ عمران خان نے خود کب کلیم کیا ہے کہ وہ بڑے کوئی پاک باز رہے ہیں یا بڑا انہوں نے کوئی بچپن سے لے کر آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے یا وہ کبھی کوئی بہت زیادہ کوئی اسلامی تو نہیں رہے ہیں شروع سے. تو یہ ایک ہر کسی کی لائف میں فیز آتے ہیں، انسان امپروو کرتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کب کس کو ہدایت کی طرف لے جائے. کچھ لوگ ساری زندگی گناہ میں ہی کر کے گناہ میں ہی مر جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اور جس طرف بھی آپ کو آ جائے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو آپ اس طرح سے کوئی شخص ثابت کر کے، کوئی گھٹیا کردار کا آدمی ثابت کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے.
سوال یہی ہے آج آ کے کہ بھائی یہ سارا کچھ ایک پلان کے تحت ہوتا نظر آ رہا ہے. نیچرلی تو نہیں ہے کہ کوئی نیچرلی آ رہا ہے اور کتاب لکھ رہا ہے, کوئی نیچرلی آ رہا ہے اور آ کے انٹرویو دینے بیٹھ رہا ہے. تو یہ جب آپ نیچرلی نہیں ہو رہا تو اسی لیے کوئی لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک محاذ کی طرح, ایک مہم کی طرح ہر ایک کو ایک ٹاسک دے کر, ایجنڈا دے کر اور عمران خان کی کردار کشی کی طرف لگایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ کر کے اس کا امیج خراب کر کے اور اس کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے. اور وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, میں تو آپ سے ڈیل نہیں کرنے والا اور نہ میں آپ کی بات ماننے والا ہوں, میرا جو سٹانس ہے میں اس کے اوپر کھڑا ہوں. تو اب بات یہ کس طرح کی لاتعداد کوششیں کر کے آپ کو خود اپنے لیے بدنامی سمیٹنے کے علاوہ مل کیا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دیوار سے ٹکر مار رہے ہیں, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, صرف آپ کا اپنا سر پھٹ رہا ہے, آپ ہی نقصان میں جا رہے ہیں. لیکن یہ بات کسی کو اس وقت سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ جب کوئی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے, کوئی غصے اور انتقام میں بھرا بیٹھا ہوتا ہے, تو پھر اس کو اسی قسم کی کیفیت میں وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر صحیح سے فیصلہ نہیں کر سکتا, صحیح سے چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں جناب, جہاں پہلے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. لاسٹلی میں ذرا بات کروں گی ایک ویڈیو کی جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کی ہے, جس میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائیو کر رہے ہیں مری کی سڑکوں پر اور گفتگو کر رہے ہیں کلثوم نواز سے متعلق, اور اس کے اوپر کافی انٹرسٹنگ لوگوں کا جو ایک رد عمل ہے وہ بھی آ رہا ہے. کچھ تو ظاہر ہے اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ پھر عمران خان کی کاپی کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان کی بھی اس طرح کی ویڈیوز ہیں کہ جہاں پر وہ ڈرائیو کر رہے ہیں, باہر لوگوں کو ہاتھ ہلا رہے ہیں, ویو کر رہے ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کے اگر خوش ہو رہے ہیں تو وہ ان کو اسی طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی ویڈیوز عمران خان صاحب کی ہیں. تو اگین ہر چیز میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کو کاپی کرتے ہیں, وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے الفاظ کو کاپی کرتے ہیں, جو سٹائل اپناتے ہیں وہ ان کے سٹائل کو کاپی کرتے ہیں, ان کی پکچرز, ان کے انٹریکشنز, بچوں سے ان کا ملنا یا چیزوں کو سائن کر کے دینا, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں. اور وہ تو شروع سے ہی کرتے رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک سلیبریٹی تھے, سٹار تھے, تو ان کو تو ان چیزوں کی شروع سے ہی ایک عادت تھی. وہ کوئی آرٹیفیشل نہیں تھا اور نہ وہ کوئی میڈ اپ پلان ہے امیج پروجیکشن کے لیے. لیکن یہاں پر جو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی وجہ یہی لگتی ہے, حالانکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہی ان کا بھی رائٹ ہے, وہ بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں, کوئی یہ تو نہیں کہ یہ صرف عمران خان کا رائٹ ہے. تو بالکل بنائیں, اور ویسے بھی باپ بیٹی آپس میں بات چیت کریں. لوگ اس انداز سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے جی, ایک خوبصورتی ہے باپ بیٹی کے رشتے کی, اور وہ بات کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہیں انہیں پہلے سے کیسے پتا تھا کہ یہاں سے نواز شریف کی گاڑی آ رہی ہے, اور وہ پہلے ہی اس طرف دیکھ رہے ہیں جہاں سے گاڑی آ رہی ہے, اور پھر پہلے سے ہی وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پلانٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی کچھ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ بھئی ویڈیو بنانی ہے تو لہٰذا ان کو پہلے سے ہی کھڑا کر دو. ان کا جو رسپانس تھا ان کا وہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ نیچرلی جیسے کوئی اچانک دیکھ لے کہ اچھا یہ تو میاں صاحب ہمارے درمیان آ گئے. تو بڑے مزے کے اس کے اوپر کامنٹس بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ جینوئن پبلسٹی کے طریقے ہونے چاہیے. جب وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آلریڈی آپ کسی کی جو کوئی بھی طریقہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ پھر اس کا ایک مذاق بھی بنتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے سب کرتے بھی ہیں. حالانکہ یہ تو کوئی ایک ٹریڈ مارک نہیں ہے, بہت سارے لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے بہت سارے اسی طرح سے ویڈیوز بھی بناتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پی ایم ایل این ایک سیاسی حریف ہے پی ٹی آئی کی, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اس میں تنقید کی زد میں بھی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.